बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। तस्लीम अहमद साबरी और मेरे साथ सुंदस जमील आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। इस्तक़बाल रमज़ान की इस खुसूसी नशरियात जो हर साल रिवायत के मुताबिक पाकिस्तान टेलीविज़न ये सादत हासिल करता है कि इस माह मुक़द्दसा, इस अल्लाह के मेहमान महीने का जिसकी इज़्ज़त और तौक़ीर, जिसका इकराम हम सब पर लाजिम है, उसका इस्तक़बाल इस अंदाज़ से किया जाए कि उसकी आमद से पहले ही हम उसकी तैयारी के लिए तैयार हो जाएं, उसे बिताने के लिए, उसे गुजारने के लिए, उससे रहमतें बरकतें समेटने के लिए हम लोग तैयार हो जाएं। जी सुनता सबसे पहले ख़वातीन व हज़रात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और मेरी खुशकिस्मती कि तस्लीम साबरी साहब के साथ इस साल इस्तक़बाल रमज़ान की जो नशरियात है उसको होस्ट करने का मौका मिलेगा, बल्कि सीखने का मौका मिलेगा। नहीं अस्तग़फिरुल्लाह, आप कैसी बात कर रही हैं? मैं ज़ाती तौर पे कता कलामी की माफ़ी। मैं तस्लीम साहब समझती हूँ कि जो सीखने का अमल है वो आखिरी सांस तक जारी रहना चाहिए। और ख़वातीन व हज़रात, जिस तरह आगाज़ में प्रोग्राम के तस्लीम भाई ने कहा, माह रमज़ान की आमद है। बेशक जब हम रमज़ान के बाबरकत महीने के हवाले से बात करते हैं तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा अता किया गया है। ये बरकतों का, रहमतों का, नेमतों का महीना है। ये वो महीना है कि जिसमें वो खुशकिस्मत है मोमिन कि इन बरकतों को, रहमतों को, नेमतों को समेट ले। रोज़े का जो मकसद है वो हसूल तक़वा है सही मानों में, यानी अपने रब के साथ राब्ते को मजबूत करना। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि बहैसियत एक मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह एक मोमिन होने की हैसियत से इस मुबारक महीने में हम सब की रूहानी, जिस्मानी और ज़हनी तरबियत होती है, यानी एक ट्रेनिंग प्रोसेस है। और आप सोचें कि इस मुबारक महीने की फ़जीलत के हवाले से तो हम बचपन से जानते हैं, लेकिन कितना खूबसूरत और बाबरकत महीना है कि नेकी का सवाब जो है कई गुना ज़्यादा कर दिया जाता है इस महीने, और जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। तो बेशक एक तोहफ़ा है ये मुबारक महीना। और जिस तरह प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि इस्तक़बाल रमज़ान की जो ये नशरियात है यकम रमज़ान तक पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप देखेंगे, और रोज़ाना की बुनियाद पे एक मौजू होगा जिसके हवाले से बातचीत की जाएगी। जी हाँ, इंशाअल्लाह। और माह रमज़ान में माहौल साजगार कर दिया जाता है, शैतान को कैद कर दिया जाता है, अज्र दोहरा तेहरा कर दिया जाता है, कई गुना कर दिया जाता है। तो गोया ये खुशकिस्मती है हमारी कि हमें एक मरतबा फिर अपनी ज़िंदगियों में ये माह मुक़द्दसा नसीब हो रहा है। हमारे साथ बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमा हैं, मुमताज़ आलिम दीन, मुमताज़ स्कॉलर, आप मुतअद्दिद कुतुब के मुसन्निफ़ भी हैं, मुख्तलिफ़ आप प्रोग्राम्स में उन्हें देखते हैं। अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद शहज़ाद मुजद्दिदी साहब, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। अस्सलाम वालेकुम सर। भाई ये मेरे तो उस्ताद हैं, इनसे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये बहुत उस्ताद हैं माशाल्लाह। अच्छा जी ख़वातीन हज़रात, साथ ही साथ आपको ये मैं बताती चलूँ कि हमारी जो अगली मेहमान शख्सियत है मेरी आपा हैं, अगेन मेरी उस्ताद भी हैं। बहुत कुछ इनसे सीखने को हमें मिलता है और बड़े आसान अल्फाज में समझाती हैं जो भी मौजू हो। कौकब शहज़ाद साहिबा मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, 3 किताबों का तर्जुमा कर चुकी हैं, दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। इनको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सुंदस, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं जी? कैसे हैं? शुक्र, आप ठीक हैं? आप अल्हम्दुलिल्लाह जी। वो मुबारक महीना है जिसमें हमारा आपस में ताल्लुक़ बहुत बढ़ जाता है, मजबूत हो जाता है, और आपकी बातें भी बहुत फ़ायदेमंद होती हैं सुनना, और ख़ुद भी बोलने का कोई ना कोई मौका। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का डॉक्टर साहब। और हमारे साथ आलमी शोहरत याफ्ता कव्वाल, हम सब का फ़ख्र हैं, पाकिस्तान का सरमाया हैं, पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार हैं। पूरी दुनिया में इन्होंने पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार को बढ़ाया है। मारूफ कव्वाल रिज़वान मुअज़्ज़म साहब और हमनवा तशरीफ़ फरमा हैं, आपको भी खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, सौम जो कुरान मजीद में लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, इसके माना, लुग़वी माना, मफ़हूम और इसकी फ़जीलत क्या है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। बहुत शुक्रिया जनाब तस्लीम अहमद साबरी साहब, मोहतरमा सुंदस जमील साहिबा, और PTV को मैं
ہمیشہ یہ کریڈٹ دیتا ہوں اور یہ بات دہراتا ہوں کہ یہ جو استقبال رمضان کی ٹرانسمیشن ہے نا تسلیم صاحب، یہ آپ یقین کیجئے کہ اپنی بعض جہات کے اعتبار سے جو رمضان ٹرانسمیشن ہے اس سے بھی اہمیت کی واہ واہ واہ، یقیناً بہت اچھی بات کی آپ نے۔ مثال کے طور پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، اور میں تو اس کو سمجھتا ہوں کہ یہ احیاء سنت کی ایک سبیل ہے یہ والا جو، واہ، یعنی ایک ایسی سنت جس سے دینی اور مذہبی حلقے بھی فراموش کر چکے ہیں اور وہ تقریباً مردہ سنت ہو چکی ہے، تو اس کو زندہ کرنا پہلے تو 100 شہید کا ثواب، واہ، یہ ہر اس شخص کو جا رہا ہے، ایک نہیں، جو اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہے، چاہے وہ کر کے انتظامی مینجمنٹ اور ارینجمنٹ اور سارا، اور آپ پریزنٹیشن اور ہوسٹنگ اور ہماری شرکت اور وہ جو دیکھنے والے سارے، کیونکہ مسند احمد میں، سنن نسائی شریف میں یہ حدیث صحیح ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یبشر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مبارکباد اور بشارت و خوشخبری سنائی ہے۔ تو ایک تو یہ تہنیت کا جو تصور ہے، امام ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے اس کو نقل کیا لطائف المعارف میں، اور اس پہ کمنٹ کرتے ہیں وہ امام حدیث کہ یہ حدیث جو ہے اصل ہے تہنیت اور مبارکباد اور ہدیہ تبریک جو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو رمضان کی آمد پہ پیش کرتے ہیں۔ یقین یہ بلکہ ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن کے منیجنگ ڈائریکٹر اور مینیجر پروگرامز، ڈائریکٹر پروگرامز، ان کا یہ خیال ہے، اور برس برس سے یہ ٹرانسمیشن بڑے اخلاص کے ساتھ اور بڑے اہتمام کے ساتھ پیش اور میں کی جا رہی ہے۔ تسلیم صاحب اس میں ایڈ ضرور کرنا چاہوں گی، خواتین حضرات پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی ہمیشہ سے یہ روایت رہی اور اس روایت کو آگے لے کر بڑھے، جس طرح تسلیم بھائی نے کہا، مینیجنگ ڈائریکٹر پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک عامر منظور صاحب، اور ڈائریکٹر پروگرامز اکبر ملک صاحب، کنٹرولر پروگرام ڈاکٹر فاروق حسن حیدر صاحب، اور پھر اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے، تو جی ایم پی ٹی وی لاہور سیف الدین صاحب اور پروگرام مینیجر کیسر شریف صاحب اور تمام جو ٹیم متعلقہ ہیں، یہ کریڈٹ ان کو جاتا ہے کہ جس طرح شہزاد مجددی صاحب نے کہا کہ استقبال رمضان کی بالخصوص نشریات جو میں سمجھتی ہوں کہ اپنی مثال آپ ہے، بلا شبہ ایک ہماری ایک میرے خیال میں ایک تیاری ہو رہی ہے اس مبارک مہینے کے لیے، یقیناً، تو یہ صحرا پی ٹی اور وی کو یہی حکم ہے، ایک اتنا بڑا مہمان آ رہا ہے، ایک اسٹیٹ گیسٹ آ رہا ہو نا، تو پورا ملک کسی نہ کسی طرح اسٹیٹ اس میں انوالو ہوتی، تو یہ تو یونیورسل گیسٹ ہے بھائی، کائناتی، اور خالق کائنات کا بھیجا ہوا مہمان ہے، اور امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی میزبانی فرما رہے ہیں اور اسے ریسیپشن دے رہے ہیں اور اپنی امت کو تربیت دے رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ اور پھر حدیث پاک میں ہے کہ ایک خصوصی خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، بڑا طویل سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اس کو روایت کیا ہے۔ تو یہ دونوں خطبات جو ہیں اتنی جامعیت کے حامل ہیں کہ اس میں فرما دیا ہے کہ اے لوگو، یہ وہ مہینہ ہے کہ تفتح فیہ ابواب الجنہ، جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ عام سال میں آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ جنت کا دروازہ کھل جائے، تو یہاں خود بخود کھول دیا جاتا ہے۔ وَتُغْلَقُ فِيهِ أَبْوَابُ الْجَحِيمِ، جہنم کے دروازے اس میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ پھر یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا جو ثواب ہے وہ 70% بڑھا دیا جاتا ہے، اور یہ آغاز ہے 70 سے، پھر 70 سے 700 پہ جاتا ہے، 700 پہ 7000 پہ جاتا ہے، 7000 پہ پھر قرآن کہتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، انڈیفینٹ، اب انلیمٹ ہو گیا، اب اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی قید نہیں ہے، جتنا آپ شیرینی ڈالتے جائیں گے اتنا اس کی مٹھاس بڑھتی چلی جائے گی، یعنی اور پھر آخری جملہ جو اس حدیث میں ہے نا تسلیم صاحب، وہ بہت بڑی دستک ہے، میں بھی جب پڑھا تو میں کانپ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا خطبہ ارشاد فرما کے جو آخری کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ من حرم خیرہا فقد حرم، جو اب بھی اس کی خیر سے محروم رہ گیا تو وہ پھر ہر خیر سے محروم ہے، وہ پھر پورے سال میں خیر کا منہ نہیں دیکھ سکتا، بدبخت ہوگا، جو ماہ رمضان میں خیر تک نہ پہنچ۔ تو صوم جو ہے نا وہ رک جانے کا نام ہے۔ دیکھیے میسج کیا کتنا عجیب ہے تسلیم صاحب، کچھ کرنے کا نہیں کہا جا رہا، رکنے کا کہا جا رہا ہے، رکنے کا، کاش ہمیں یہ فلسفہ سمجھ میں آ جائے۔ اگر ہم رک جائیں
تو وہ سب کچھ مل جائے گا جو چاہتے ہیں. واہ. اور اگر وہاں رکے نہ جہاں روکا جا رہا جی ہے ہاں. تو پھر آپ کسی خیر تک پہنچ. یقین آپا کی طرف بڑھتے ہیں. یہی سلسلہ جو اہتمام ہونا چاہیے، کس انداز کی تیاری ہونی چاہیے ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحب گفتگو فرما رہے تھے، کیا کہتی ہیں آپ؟ جی صوم کا مطلب جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ رک جانا، ٹھہر جانا ہے. اور جب ہم عرب تاریخ کو پڑھتے ہیں تو وہ اپنے گھوڑوں کو بھوکھا رکھتے تھے تاکہ وہ ہر مشکل کے وقت میں، جنگ کے موقع پہ، قبیلوں سے جب ان کا آپس میں آمنا سامنا ہو تو ان کے گھوڑے جو ہیں وہ تنومندی کے ساتھ اور پورے ان کے جس طرح کے ان کے مالک چاہتے ہیں اس طریقے سے ان کی ٹریننگ کی جاتی تھی. جو روزہ ہے وہ تو شروع سے اللہ تعالیٰ کے جو آسمانی مذاہب ہیں ان میں فرض تھا. بالکل. اور ابھی ڈاکٹر شداد مجددی صاحب نے جس خطبے کا حوالہ دیا اس کا بھی تھوڑا سا میں بھی اس میں تبدیلی پیش کرنا چاہوں گی کہ حضرت سلمان فارسی نے بتایا کہ شعبان کے مہینے میں بتایا کہ تم پر روزے فرض کیے جا رہے ہیں جس کی جو نفل ہے اس کا ثواب آپ کو فرض کر دیا جائے گا، اور اگر آپ نے فرض ادا کیا تو 70 گنا زیادہ آپ کو فرض اس کا پورا کیا جائے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خاص طور پر بات کی وہ یہ والی بات کی کہ اس میں جو ضرورت مند ہیں، غریب ہیں، ان کا روزہ افطار کریں. ارے ان کا روزہ افطار کریں. سب سے خوبصورت بات یہ کہ اگر تمہارے پاس کچھ نہیں بھی ہے تو ایک کھجور کے ساتھ روزے دار کا روزہ کھلواؤ، اور پانی کی ایک بوند سے بھی اگر تم نے کسی کا روزہ کھلوایا ہے تو وہ اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتا ہے. اسلام کے اندر 2 چیزیں جو ہیں وہ بہت مین چیزیں ہیں جن پہ قرآن مجید نے بہت ایمفیسائز کیا ہے. ایک تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنا، اور خاص طور پر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک عام آدمی بھی جو عام حالات میں تہجد کی نماز نہیں پڑھتا وہ اٹھتا ہے، سحری سے پہلے اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر آ جاتے ہیں اور اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو، اپنا تعلق مجھ سے مضبوط کر رہے ہو تو مانگو، تم کیا مانگتے ہو. تو تہجد کی نماز میں اپنے ناظرین سے یہ بات کہوں گی کہ عام حالات میں ہم لوگ اس کی اتنی پابندی نہیں کرتے، لیکن روزے کا گولڈن اپرچونٹی ہے، گولڈن اپرچونٹی ہوتی ہے کہ ہم اٹھیں اور اٹھ کے ہم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ پر عمل کرتے ہوئے ہم تہجد کی نماز پڑھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکیں، اپنے ملک، اپنی ملت، اپنے بچوں، اپنے خاندان، اپنے بھائی احباب کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں. یقیناً. اور یہ دیکھیں آپ نے، میں سوری قطع کلامی کی معافی آپا، یہ بڑی اہم بات ہے. میں ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے خواتین و حضرات سمجھتی ہوں کہ جب دعا کے لیے آپ ہاتھ اٹھائیں تو صرف اپنے لیے نہ دعا کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا. یہ ظرف، یہ جذبہ آپ میں ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، دوسروں کی خیر و عافیت کے لیے، اپنوں کے لیے. کیونکہ ہمارے یہاں یہ بڑی بدقسمتی، اور اس پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ ہم اپنی ذات سے متعلق جس میں ہمارا مفاد ہے، جس میں ہمارا فائدہ ہے، ہم اس حوالے سے تو بات چیت کر لیتے ہیں، لیکن دوسرے کے فائدے کے حوالے سے. حدیث میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے معاملات کو اس وقت تک آسان کرتا ہے جب بندہ انسانوں کے معاملات کو آسان کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہمارے راستوں کو آسان کرتا چلا جاتا ہے. تو ہمیں دل کے ساتھ اس رمضان کی جو تیاری ہے، شعوری طور پر ہم نے یہ عزم کرنا ہے کہ اپنے پروردگار کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے، اور خدا کی مخلوق کے ساتھ ہم نے اپنے تعلق کو زیادہ سے زیادہ. یہ دونوں مین چیزیں ہیں جو ہمارے دین کا تقاضا ہے اور جو پورا قرآن مجید کے اندر اسی چیز پہ ایمفسائز کیا ہے. یقیناً. ناظرین، ماہ رمضان کی تیاری جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا، آپا بھی فرما رہی تھیں کہ یہ آغاز ہو جایا کرتا رجب سے ہی. ماہ رجب سے اس کا آغاز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رجب اور پھر شعبان اور پھر رمضان کی آمد کا اہتمام 2 ماہ پہلے سے آقا علیہ الصلوۃ دعا سکھائی، اللہ بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. سبحان اللہ. یعنی 2 مہینے اس 1 مہینے کی تیاری کے لیے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ مہینہ کتنی عظمتوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا اور نوازنے والا مہینہ ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف قوال ہیں رضوان معظم، اور میرے بھی یہ بہت پسندیدہ ہیں. بالکل. اس لیے کہ نوجوانی میں ہی انہوں نے روایتی رنگ کو امانت کے طور پر اپنایا ہوا ہے، اور جو اب قوالی کا حال ہو گیا ہے یہ اس سے
بال بال بچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو ایک روایتی اس کو امانت کے طور پر اپنے بزرگوں کی لے کر چل رہے ہیں. بہت اللہ آپ کو عزتیں برکتیں دے. رضوان بھائی بسم اللہ. بسم اللہ جی.
para ni da ni da ba, para ni da ni da ba, ni da ba ma ga de da, de da ga de ma ga ma de de ma ni da, da ni da ba ma ga de da. मैं क्या हूँ मैं किस जगह की तलाफी चाहूँ या रब, मैं क्या हूँ मैं किस जगह की तलाफी चाहूँ या रब, क्या बात मैं फितरत के मुनाफी चाहूँ या रब, क्या बात मैं फितरत के मुनाफी चाहूँ या रब, कुछ पास नहीं अश्क नवाबत के सिवा, किस मुँह से गुनाहों की मुआफी चाहूँ। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद वापस आएंगे मज़ीद और बहुत सारी बातें। आप देख रहे हैं इस्तक़बाल रमज़ान की नशरियात पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से। नाज़रीन खुश आमदेद, एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। ये खुसूसी प्रोग्राम इस्तक़बाल रमज़ान के ताल्लुक़ से पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर सेंटर आपके लिए पेश कर रहा है अपनी रिवायात के मुताबिक उस मुबारक और मुक़द्दस महीने का एहतराम, एहतमाम
اس کا آغاز تو ہم اپنے آپ کو ذہنی طور پر، فکری طور پر، جسمانی طور پر، قلبی اعتبار سے تیار کر لیں کہ یہ ایک اللہ کا مہمان مہینہ آ رہا ہے۔ واہ، سندس ہم آگے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف، اور ڈاکٹر صاحب پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے، یہ اس کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ دیکھو پچھلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا، تم پر بھی فرض کیا گیا، بلا تو گویا شبہ انعام ہے۔ یہ بھی، اور اس کی تاریخی حیثیت بھی بتائی نا، قرآن تاریخ بھی بتاتے ہیں نا پچھلے ادیان کی، مذاہب کی، کہ پچھلی امت، اور یہ اس لیے بھی کہ انسانی نفسیات بھی یہ ہے نا کہ جی میں ہی صرف میرے ہی مجھے پہ کیا، تو اس کا پہلے قرآن پہلے ایڈریس کرتا ہے کیونکہ خالق ہے نا، کریٹر ہے، تو اسے پتہ ہے اس کے اندر کیا کیا احساس خیال آ سکتے ہیں، اس کا پہلے ہی جواب دے دیا کہ بھئی یہ پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اب یہاں کمال فرق دیکھیے، یہ جو یا ایھا الذین آمنوا ہے نا تسلیم صاحب، یہ صرف ہمارے لیے ہے، یہ پچھلی کسی امت کو نہیں کہا، اللہ ہمیں کہا اکبر، کہ اے، میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اے میرے اپنوں۔ واہ 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 واہ، اس کیا میں جو اپنائیت ہے نا، سبحان اللہ۔ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے پہلے کسی امت کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے نہیں پکارا، اس سے بڑا اعزاز اے امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے ہو کیا سکتا ہے کہ بات کرنے سے پہلے تمہارا خالق تمہارے ایمان کی گواہی اور گارنٹی دے رہا ہے اللہ کہ تم ایمان والے ہو اور تم اپنے ہو، تو غیروں والی حرکت کوئی نہ کرنا، کیونکہ اپنے ہو نا۔ تو چونکہ ان پہ بھی کیے تھے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم سے پہلے بھی کیے لوگوں پر کہ تم تقوی والے بن جاؤ، لیکن اب ڈیفرنس دیکھیے کیا ہے کہ وہاں کسی کے لیے 3 دن، یہ جو ایام بیز ہیں 13، 14، 15، جی ہاں، یہ پہلے فرض تھے جب تک رمضان کے روزے نہیں آئے تھے، جی ہاں، جیسے تہجد فرض تھی ہر پہلے، ماہ، ہر ماہ 3 ہر ماہ 3 روزے، چونکہ یہ آدم علیہ السلام سے چلے آ رہے ہیں، جی ہاں، ہر امت کے انبیاء نے اور امتوں نے رکھے، پھر کسی کو ہفتہ دے دیا، 7 دن کر دیے، کسی کو عشرہ 10 دن کر دیے، لیکن اس امت کے لیے خصوصی مہربانی یہ فرمائی کہ 30 مہینے کا پورا روزہ، رمضان شریف کا پورا مہینہ عطا فرما 30 دیا۔ دنوں کا، یہ خصائص امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے۔ پھر رمضان شریف کے عشرے بانٹ دیے، ایک رحمت والا بنا دیا، ایک مغفرت والا بنا دیا، ایک نار جہنم سے آزادی کا، مطلب کہ اس میں غلبہ ہوگا اس کا، باقی سب چیزیں بھی رہیں گی، جی ہاں، یہ نہیں کہ وہ نہیں ہوں گی، وہ بھی رہیں گی، غلبہ اس میں رحمت کا ہوگا، اس میں بخشش کا ہوگا۔ گویا یہ کہ مغفرت کے عشرے میں رحمت نہیں ہے، یہ نہ سوچنا، یہ نہیں ہے، ایسا تصور نہیں کرنا جی چاہیے، ہاں، کیونکہ مغفرت آلریڈی خود ان اٹ سیلف اس کے اندر رحمت موجود ہے، صحیح، رحمت کے بغیر مغفرت ممکن نہیں، اللہ رحمت اکبر، کے بغیر نار جہنم سے نجات ممکن نہیں ہے، واہ، تو وہ ہر جگہ رحمتی سبقت علی کل شیء، رحمتی وسعت علی کل شیء، ہر چیز پہ میری رحمت غالب ہے۔ لیکن یہاں مزہ اور کمال یہ ہے کہ وہاں آپ تلاش کرتے ہیں، یہاں رحمت خود آپ کو ارے تلاش واہ، اللہ ارے اللہ واہ، اللہ، یہاں پہ سبحان رحمت اللہ، آپ کو خود تلاش کرتی ہے، ارے سبحان واہ، اللہ، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ واہ، دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، جو اقبال نے کہا۔ اور پھر یہاں آواز آ رہی ہے، صدا آ رہی ہے، جیسے آپا نے بھی اشارہ کیا، حل من سائل حل من مسترزق، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے دیا جائے، ہے کوئی رزق کا طالب کہ اس کو عطا کر دیا جائے، الا من مستغفر، ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اس کو دے دیا جائے۔ پھر ائمہ نے لکھا کہ یہ رمضان عجیب مہینہ ہے، اس کے دنوں کے انوار جدا ہیں، راتوں کے انوار جدا ہیں، واہ واہ واہ، اور اس کی تیاری کے حوالے سے بھی میں تسلیم صاحب عرض کر دوں کہ قرآن کے بغیر رمضان آپ کو نصیب نہیں ہو سکتا، بے شک، واہ، کیونکہ رمضان کا سب سے بڑا خاصہ اور کریڈٹ اور کمال اور عظمت اور شان یہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، جس کا قرآن خود ذکر کر رہا ہے، قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ رمضان کو جو بھی مرتبہ ملا ہے وہ قرآن کے نزول کی برکت سے ملا ہے۔ اب یہاں بھی فرق سمجھنے کا ہے کہ رمضان سال بعد آتا ہے، قرآن سارا سال آپ کے پاس موجود ہے۔ واہ، واہ واہ واہ، اچھا، 3 چیزیں میں سمجھتا ہوں ایسی ہیں کہ اگر ہم ان کو سمجھ لیں اور اختیار کر لیں تو رمضان کی تیاری اور تعارف یہ دونوں ہمیں سمجھ آ جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ رمضان المبارک جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن کے رمضان کے بارے میں دونوں کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قبر میں جب بندہ جائے گا تو یہ دونوں اس کے شفیع بن کے اس کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے، اللہ اس سے اللہ، بڑا باڈی گارڈ آپ کو کہاں سے ملے کہاں گا؟ سے ملے ہائے گا؟ ہائے، قبر میں کہ ایک طرف قرآن کھڑا ہو اور ایک طرف رمضان کھڑا ہو، واہ، اور ملائکہ آپ سے سوال پوچھ رہے ہوں اور وہ آپ تک آنے ہی نہ دیں، وہ خود ڈیفینڈ کر رہے ہوں، خود پریزنٹ کر رہے ہوں،
خود آپ کی طرف سے جواب دے رہا ہوں کہ بھائی ہم سے پوچھو، یہ ہمارے کم از تعلق کم والا تھا۔ اس ماہ تو غلاف سے نکالیں قرآن مجید، غلاف سے بھی نکالیں اور قرآن سے جڑیں، کیونکہ قرآن ایسا سورس ہے جو آپ کو حقیقت میں رمضان تک پہنچائے گا، اور پھر رمضان جس نے بھیجا ہے، جس نے روزے فرض کیے ہیں، اس سے آپ کا تعلق، یہ ایک سورس ہے۔ القرآن حبل اللہ الممدود من السماء، اللہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قرآن اللہ کی وہ رسی ہے جو اللہ نے آسمان سے نیچے لٹکائی ہوئی ہے، جو بندہ آ کے اسے تھام لیتا ہے نا تو گویا ایک سرے پہ بندہ اور دوسرے سرے پہ خود اس کا رب ہے۔ اور یہاں پہ میں یہ ضرور ایڈ خواتین حضرات، آپا میں آپ سے ضرور یہ جاننا چاہوں گی، ہم بات کرتے ہیں اس برکتوں، رحمتوں اور نعمتوں کے مہینے میں تمام برکتوں کو سمیٹنے کے ایک انمول ہمیں موقع ملتا ہے، یہ جو رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط بنانا ہے تو پھر وہ کیا ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، کیا طریقہ کار ہے کہ تمام نعمتیں بھی ہم سمیٹ لیں؟ روزہ تو ہر شخص رکھتا ہے الحمدللہ، لیکن کس طریقے سے رکھیں کہ اجر و ثواب جو ہے وہ صحیح طریقے سے ملے؟ بالکل، ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ کوتب علیکم الصیام کما کوتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ آپ کا تزکیہ نفس ہے۔ روزے کی حالت میں آپ اللہ تعالیٰ کی جائز احکامات جو ہمارے لیے، اس سے بھی ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے رک جاتے ہیں۔ فجر سے پہلے آپ نے جو کھانا آپ کھا لیتے ہیں، پورے دن آپ نے کچھ نہیں کھانا، اس انتظار میں بیٹھتے ہیں کہ مسجد میں اللہ اکبر کی اذان آئے گی تو میں پانی کا گھونٹ پیوں گا۔ پانی کا گلاس آپ کے ہاتھ میں ہے، روٹی کا نوالا آپ کے ہاتھ میں، لیکن آپ منہ میں نہیں ڈالتے۔ بھوکے ہونے کے باوجود، پیاسے ہونے کے باوجود ٹھنڈا پانی ہے، فریج میں ہے، مشروبات بنا کے رکھے ہوئے ہیں، طرح کی ورائٹی ہے کھانوں کی، لیکن ایک لقمہ آپ اللہ اکبر کے بغیر منہ میں نہیں ڈالتے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ ادا بندوں کی اتنی زیادہ پسند ہے، کیونکہ ہم اپنی جائز، کیونکہ کھانا پینے ایک جائز چیز ہے، ہم اپنے رب کے حکم کے مطابق ہم منہ میں نہیں ڈالتے، اور جو ہی افطار ہوتی ہے ہم اللہ کا نام لے کر اس کے رزق کو کھاتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی زبردست ٹریننگ ہے۔ بالکل، جیسے مختلف اداروں کے اندر ریفریشر کورسز کرائے جاتے ہیں لوگوں کو، اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ہمارا تزکیہ نفس کرتا ہے کہ ہم نے کیسے اپنے آپ کو روکنا ہے اور کیسے اپنی تربیت کرنی ہے۔ لیکن میں یہاں پہ یہ ایک بالکل طالب علم ہونے کی حیثیت سے خواتینوں سے بڑی یہ سادہ بات ہے، اصلاح کیجئے گا جہاں مجھے اصلاح کی ضرورت ہو، کہ ہم رمضان کے برکتوں والے مہینے میں جب ہم نے روزہ رکھا ہوا ہوتا ہے تو ہمیں خوف ہوتا ہے کہ ہم نے کچھ کھانا نہیں ہے، اللہ میاں دیکھ رہا ہے، کچھ پینا نہیں ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، ہم نے کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا، کسی کے ساتھ برائی نہیں کرنی، جتنا ہو سکے ہم نیکی کریں کہ اس کا ثواب، چاہے اس غرض سے ہی صحیح، اس لالچ کے ہی صحیح کہ جی آپ کو اس کا ثواب کئی گنا زیادہ ملے گا۔ میرا بڑا معصومانہ سا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ تو باقی بھی سال کے 11 مہینوں میں ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ جو کانشیس ہونا صرف اس مبارک مہینے میں، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس مہینے سے کتنی ٹریننگ حاصل کی جا سکتی ہے کہ باقی 11 مہینوں میں بھی آپ اتنے ہی کانشیس ہوں؟ جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے دین ہمارے لیے بہت آسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یرید بکم الجسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، مشکلات نہیں چاہتا۔ تو یہ ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ مقرر کیا ہے، اور اس کے اندر ہم اپنی تربیت کرتے ہیں۔ ہم دیکھیے، دین بنیادی طور پر میں سمجھتی ہوں 2 چیزوں کا نام ہے، ایک اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا، اور دوسرا اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا۔ جو ان دونوں چیزوں میں کامیاب ہو گیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، قرآن مجید جگہ جگہ کہتا ہے ایسے بندوں کی مغفرت اٹل ہے۔ لازمی طور پر اللہ کے بندوں، میں نے اپنا تزکیہ کر لیا ہے، اب میرا یہ کام ہے کہ میں پلاننگ میں یہ چیز بھی رکھوں کہ یہ میرا بجٹ ہے، اور اس بجٹ میں سے ایک خاص رقم میں نے اللہ کے بندوں کے لیے نکالنی ہے۔ اچھا سنتے تھے، ایک اور بات میں کہوں کہ ہمارے ہاں لوگوں میں عام طور پر ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ بیماری یا سفر کی حالت میں کچھ لوگوں کو نہیں پتا کہ جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان کی قضا لازمی ہم نے دینی ہے۔ یہ میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہتی ہوں کہ آج کل ماڈرن ایجوکیشن ہے، لوگ اپنے جاتے ہیں، لیکن دین کی تربیت اور دین کے احکامات اور ڈیٹیل ہم لوگوں کو یا ہمارے بچوں کو اس طرح سے نہیں پتا۔ آپ بیمار ہو گئے ہیں، آپ سفر میں جا رہے ہیں، آپ کے روزے چھوٹ گئے ہیں، اب آپ نے وہ روزوں کی گنتی پوری کرنی ہے۔ اچھا ایک اور بھی کانسیپٹ لوگوں کا پایا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں تو روزہ نہیں رکھتا، میں کسی کو رکھوا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کے روزہ چھوڑنے کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ نے کسی کو راشن ڈلوا دیا، گھی ڈلوا دیا، تیل ڈلوا دیا، بہت اچھی بات ہے، اللہ کے ہاں یہ چیریٹی آپ کی مقبول ہوگی، لیکن روزے کے بارے میں قرآن مجید یہ بات کہتا ہے کہ روزے کی گنتی آپ کو پوری کرنی ہے۔
ہر صورت کرنی ہے فعدۃ من ایام اخر، یعنی جو روزے آپ کے چھوٹ گئے ہیں آپ نے باقی دنوں میں ان کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ جو بہت چیز اچھی طرف آپ نے اشارہ کیا، ہمارے ہاں یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے جی، یہ میں کہ چاہتی جب ہوں ماہر، بہت اچھی طرف آپ نے اشارہ دیا کہ ماہ رمضان آیا تو بس خیرات کر دو یہی کافی ہے، روزوں کا کفارہ ادا کر دو وہ کافی ہے، جب عید قربان آئی تو نہیں ہم ذبح نہیں کر رہے، ہم وہ اتنی کسی کو خیرات کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ ایک اور چیز، اچھا، اور یہ فیشن بن گیا ہے، یہ فیشن بن گیا ہے کہ نہیں جی میں روزہ نہیں، میں روزہ اصل میں میری طبیعت ڈاکٹر، یہ سر میں درد ہے، ایک فیشن بنا لینا، تھوڑا سا سر میں درد ہے تو روزہ چھوڑ دیا، تھوڑا تھکے ہوئے ہیں۔ پھر عید قربان پہ بھی ہم دیکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں آپ دونوں ہمارے معزز مہمان اس پر گفتگو، جس طرح آپا نے اشارہ کیا ہے، کیا کیا جائے عید قربان پہ بھی؟ آپ نے کئی لوگوں کو اسی معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ ہم قربانی نہیں کریں گے، ہم اتنی خیرات کر دیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا یہ بڑا اچھا آپ کا سوال ہے، یہ دیکھیے قربانی کا مقصد کیا ہے؟ قربانی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ کس سنت کی طرف اشارہ ہے؟ جب ہم کوئی قربانی کرتے ہیں تو ہم اس کائنات کے بادشاہ، جو سب سے بڑا بادشاہ ہے، اس کے سامنے کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ یا اللہ میری جان تیری دی ہوئی ہے، تیرا قرض ہے، تجھے جب ضرورت پڑے گی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں گا، اور علامتی طور پر میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ جانور بیل، بکرا، گائے، اس کو میں علامتی طور پر قربان کر رہا ہوں کہ تیری راہ میں اگر تجھے میری بھی جان کی ضرورت پڑے گی تو میں اپنی جان آپ کے حضور میں پیش کروں گا۔ تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ اس فلسفے کو ذہن نشین کر کے ضرور قربانی کریں۔ اور اسی طریقے سے جو آپ نے بات کی، تو یہ میں چاہتی ہوں آپ لوگوں کی وساطت سے ہماری بچیوں اور بچوں کو یہ پتہ چلے کہ شغل میں روزہ چھوڑنے سے آپ کا گزارا نہیں ہوگا، آپ کو روزہ رکھنا ہے۔ یعنی کتنی بدقسمتی ہے کہ آپ فیشن کو ترجیح زیادہ دیں اور آپ یہ کہیں کہ آپ روزہ نہیں رکھ رہے۔ آپ سوچیں کہ کتنی رحمتوں سے، نعمتوں سے، برکتوں سے آپ شہزاد مجددی صاحب محروم ہو رہے ہیں۔ یعنی آپ کو تو ایک انمول تحفہ مل رہا ہے، ایک اپرچونٹی مل رہی ہے۔ تھوڑا سا میں آپ سوال سمجھ گئے ہوں گے سندس بھی جو کہنا چاہ رہی ہے، آپ ایک تھوڑا سا توازن بھی ایک قائم کرنے کی ضرورت ہے، اس پر ضرور روشنی ڈالیں کہ جو انسان دوستی جو سامنے آ جاتی ہے کہ نہیں جی صدقہ اور خیرات، یہ لوگ اللہ کی مخلوق کی خدمت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، روزہ چھوڑ دیا لوگوں کو ہم صدقات کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، یہ ایک نیا پیرلل ایک فکر بنتی جا رہی ہے۔ عید قربان پر بھی ہم یہی رویہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ انسان دوستی بلا وجہ جاگ اٹھتی ہے، یہ کیا ہے؟ ایک توازن ہونا چاہیے نا۔ دیکھیے ہمارے ہاں ایک رویہ ہے، دو طرح کے لوگ ہیں، دو ٹائپ کے لوگ ہیں، دینی ذوق کے بھی دو ٹائپ کے مزاج کے لوگ ہیں۔ اس میں میجورٹی ان لوگوں کی ہے جو عبادت برائے عبادت کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مثلا میں نماز کا کہا گیا ہم نے پڑھ دی، ہمیں روزے کا کہا گیا 33 نمبر والی، نہیں 33 ہوں یا 100 ہوں، ٹھیک ہے، وہ مسئلہ نہیں۔ اچھا، اس میں تو 33 ہوتے ہی نہیں ہیں، اس میں یا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس میں یا پاس ہے یا فیل ہے، بیچ کا کوئی نہیں، بیچ کا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، عبادت ہے نا جی، تو آپ کوالیفائی کر گئے ہیں تو آپ ٹھیک ہے آپ آ گئے، اور نہیں تو پھر آپ رہ گئے، ٹھیک ہے، وہ تو ہے۔ ایک وہ طبقہ ہے جو قرآن کہتے ہیں قلیلا ما تشکرون، قلیلا، تھوڑے ہیں، چلو تھوڑے ہی صحیح ہیں اور ہوتے ہیں اور ہمیشہ رہے ہیں، وہ ہیں جن کا تعلق عبادت برائے معبود کرتے ہیں۔ اللہ، وہ نماز کو مقصود بالذات نہیں سمجھتے اور وہ ہے بھی نہیں، اور روزے کو مقصود بالذات نہیں سمجھتے اور وہ ہے بھی نہیں۔ بھئی نماز آپ کا معبود تھوڑا ہی ہے، جی، کعبہ آپ کا معبود تھوڑا ہی ہے، جی، ٹھیک ہے، آپ کعبے کی طرف رخ کر کے وہ ایک ڈائریکشن ہے سجدہ کرتے ہیں، کعبہ آپ کا مسجود نہیں ہے، مسجود الیہ ہے، وہ آپ کے لیے ایک ڈائریکشن معبود نے آپ کی سہولت کے لیے مقرر فرمائی ہے، کیونکہ آپ معذور ہیں ٹیکنیکلی کہ معبود تک فزیکل پریزنس اور رسائی کے لیے آپ کے پاس کوئی سورس نہیں ہے، تو وہ آپ کو دیا، لیکن وہ مقصود بالذات نہیں ہے۔ مقصود کیا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، چاہیے کہ وہ عبادت کریں اس گھر کے رب کی۔ تو اگر تو آپ روزہ برائے روزہ رکھ رہے ہیں نا، تو آپ رکھ بھی لیں تو وہی بات ہے، اور نہ بھی رکھیں تو وہی بات ہے۔ اصل مقصد تو یہ ہے
کہ معبود نے آپ کو اپنی ساری عبادات کو ڈسپلے پہ لگا کے اس ایک عبادت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اللہ میرے روزے، لیے نمازیں، زکاتیں، حج، صدقے، سب خیرات ایک طرف ہے، روزے کو اپنی ذات سے براہ راست نسبت دے دی ارے واہ، تسلیم صاحب، واہ، اور روزہ کھلا نہیں۔ مجھے افسوس یہ ہے لوگوں پر کہ روزہ ہے کیا اصل میں؟ جس نے سورہ اخلاص پڑھی ہے نا، اس میں اللہ الصمد پڑھا ہے، واہ واہ واہ، سمد۔ اگر سمدیت کو سمجھنا ہے نا تو آپ روزہ رکھیے اور روزے کو سمجھیے اور روزے تک پہنچیے۔ اور کیا میں یہ بات۔ سمجھتی ہوں خواتین و اللہ حضرات، کی صفت سمدیت کا مظہر ہے روزہ، واہ، اس لیے اللہ نے کسی عبادت کے بدلے میں یہ نہیں کہا میں ملوں گا، جنت ملے گی، اجر ملے گا، ثواب ملے گا، نیکیاں ملیں گی، درجات ملیں گے، بخشش۔ روزے کے اگینسٹ کہا ہے میں کھڑا ہوں بھائی، واہ، میں موجود کیا ہوں۔ بات۔ اس سے زیادہ خوبصورت اور عمدہ بات خواتین و حضرات کیا ہو سکتی ہے؟ اور ایک بڑی خوبصورت بات، پھر ہم کلام کی طرف بڑھیں گے۔ مفہوم میں نے ایک جگہ پہ پڑھا، زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور سلیقہ، زندگی گزارنے کا طرز جو ہے ہمارا پیارا مذہب اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ایک بڑی خوبصورت بات میں نے ایک جگہ پہ پڑھی، مفہوم اس کا بتاؤں گی کہ زندگی کو ضرورت کی حد تک گزارو، زندگی کو ضرورت کی حد تک گزارو، خواہشات تک نہیں، کیونکہ ضرورت تو مانگنے والے کی بھی پوری ہو جاتی ہے مگر خواہشات بادشاہوں تک کی نہیں پوری ہوتی۔ سو یہ زندگی کا جو طرز ہے، گزارنے کا طریقہ، یہ سمجھنا ضروری ہے، اور یہ مبارک مہینہ رمضان کا ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے اپنے نفس پر قابو پا کر صرف ضرورت کی حد تک زندگی کو گزارنا ہے۔ بڑھیں گے خوبصورت سے کلام کی طرف، بسم اللہ۔ پیش کریں۔ ہم کو جو کچھ بھی خدا سے ملتا ہے سب نبی کی عطا سے ملتا ہے، وہ کسی اور سے نہیں ملتا، جو در مصطفیٰ سے ملتا ہے، دیتا ہے خدا، دیتا ہے خدا، دیتا ہے خدا سید، دیتا ہے خدا ابرار کے صدقے، دیتا ہے خدا ابرار کے صدقے، دیتا ہے خدا سید، ابرار کے صدقے، اس ہاشمی دولہ کے سر کی خیرات خدائی کھاتی ہے، اس ہاشمی دولہ کے سر کی خیرات خدائی کھاتی ہے، طلبوں کا صدقہ ملتا ہے، دنیا کے گزارے ہوتے ہیں، دیتا ہے خدا سید ابرار کے صدقے، 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 دیتا ہے خدا سید دیتا ہے خدا سید ابرار کے صدقے، ہم سانس بھی لیتے ہیں تو، ہم سانس بھی لیتے ہیں تو سرکار کے صدقے،
से गुजर गए होते, वो न मिलता तो मर गए। हम सांस भी लेते हैं तो सरकार के सदके। हम सांस भी लेते हैं तो कर्म बंद कर, धर्म बंद कर, कर्म बंद कर, धर्म बंद कर, अता बंद कर, सखा बंद कर, कर्म बंद कर, धर्म बंद कर, अता बंद कर, सखा बंद कर, कर्म बंद कर, धर्म बंद कर, अता बंद कर, सखा बंद कर। खुदा का नूर उतरा है आसमां से, मुस्तफा बंद कर। हम सांस भी लेते हैं तो सरकार के सदके, खाते हैं जहां वाल तेरी ज़ात का सदका। खाते हैं जहां वाल तेरी ज़ात का खाते हैं जहां वाल सब है तेरी ज़ात का सदका। सब है तेरी ज़ात। या ज़मीन आसमां या मकान या मकान, सब है तेरी ज़ात का सदका। सब है तेरी सब है तेरी ज़ात का सदका। तख्लीक दो आलम का सबब ज़ात मोहम्मद, तख्लीक दो आलम का सबब ज़ात मोहम्मद, तख्लीक दो आलम का तख्लीक दो आलम का सबब ज़ात मोहम्मद। दीगादर मुतलिक ने गवाही बेगवाही, सब है तेरी ज़ात का सदका। ना अकल का जिक्र होता, ना अवध की बात होती, ना अकल का जिक्र होता, ना अवध की बात होती। मेरे मुस्तफा न होते, ना ये कायनात होती। सब है तेरी ज़ात का सदका। सब है तेरी ज़ात। सुलेखा न यूसुफ पे होती दीवानी, न फरौन मूसा की चलती कहानी, न ये रब्बे अरनी न वो लंतरानी। मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता। खुदा दी कसम दुनिया सारी न होती, जे अल्लाह मोहम्मद दी यारी न होती। सब है तेरी ज़ात का सदका। सब है तेरी ज़ात का सदका। सब है तेरी ज़ात का सदका।
ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त इस्तक़बाल रमज़ान की ख़ुसूसी नशरियात आप यकम रमज़ानुल मुबारक तक देखते रहेंगे और रोज़ाना की बुनियाद पे एक मौजू होगा जिस पे गुफ्तगू की जाएगी। और आज का जो मौजू है बड़ा ही अहम है और मैं समझती हूँ कि इस पर जितनी भी बात की जाए कम है। माह रमज़ान की अहमियत और फ़जीलत के बारे में हम जान रहे हैं। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शहज़ाद मुजद्दिदी साहब भी हैं, कौकब आपा भी हैं। आपा, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि हम कहते हैं और हमारा ये मानना है कि रमज़ान का जो ये बरकतों वाला महीना है ये हसूल तक़वा है, यानी रोज़े की अगर हम बुनियाद की बात करते हैं तो हसूल तक़वा है। ये तक़वा, इसके मानी क्या हैं? जी सुंदर, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। तक़वा के मानी होते हैं अल्लाह ताला से डरना और अल्लाह ताला की बनाई हुई हुदूद की पाबंदी करना। हमें तक़वा का हसूल इस तरह से है कि वो हमें अंदर से हमारा तज़किया करता है। बाहर से तो हम नहाते हैं, धोते हैं, फेशियल क्रीमें लगाते हैं और ख़ूबसूरत लगते हैं, लेकिन इस्लाम का मुंतहा मकसद ये है कि हम अंदर से साफ़ हों, हमारा अंदर से तज़किया और पाक साफ़ सुथरे हों। एक सहाबी से किसी ने पूछा कि आपके नज़दीक तक़वा क्या है, तो उन्होंने कहा कि मेरे नज़दीक तक़वा ये है कि दुनिया एक खारदार जंगल है, दुनिया खारदार कांटों भरा जंगल है और उसमें से इंसान अपना दामन बचा बचा कर चले कि मेरा दामन जो है वो कांटों में ना उलझे। तो तक़वा जो बात है वो ये कि दुनिया आजमाइश की है। हमें अपने व्यूवर्स को, अपने बहन भाइयों को, अपनी उम्मत को ये बताना चाहिए कि कुरान मजीद में अल्लाह कहते हैं बल तुसिरून हयात दुनिया वल आखिरात खैरुम व अबका, तुम दुनियावी ज़िंदगी को तरजीह देते हो हालांकि आखिरत हमेशा बाकी रहने वाली। तो अल्लाह ताला ने इस यहाँ पे जजमेंट कर रहे हैं। हम लोगों को अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया, हमारी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने दर पे नबी भेजे। दर हकीकत वो लोगों की सिलेक्शन है जो खुदा की जन्नतुल फिरदौस में मिलेगी। तो इस इम्तिहान के अंदर अल्लाह ताला ने हमारे लिए कुछ हदूद मुकर्रर कर दी हैं। जैसे रोज़े का मकसद अभी हम बात कर रहे हैं कि रोज़े का मकसद है कि खुदा ताला ने आम दिनों में जो चीज़ें हमारे लिए जायज़ की हैं उन चीज़ों से हम रमज़ान में रुक जाते हैं और उन चीज़ों की पासदारी करते हैं और जब अल्लाह का हुक्म होता है तो हम वो वाला काम करते हैं। यानी बंदे को पूरी इस महीने की जो ट्रेनिंग की हम बात कर रहे थे वो ट्रेनिंग यही है कि जहाँ अल्लाह का हुक्म आएगा बंदा मुस्लिम ने वहीं रुक जाना है, जहाँ आगे बढ़ने का हुक्म आएगा बंदा मोमिन ने वहाँ आगे जाना है। तो ये जो चीज़ है, ये इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को परखना कि मुझे अपने परवरदिगार की खुशी के मुताबिक अपने आप को ढालना है। हर वो चीज़ मैं छोड़ दूंगी जो मेरे रब को नापसंद है, हर मैं वो चीज़ छोड़ दूंगी जो मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। तो ये दर हकीकत है तक़वा और तक़वा की ये हुदूद है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ये अल्लाह के मुकर्रर करदा हुदूद है, इनके करीब भी ना पटकना। तो ये जो बात है ये बड़ी खूबसूरत, और जो रोज़ा है वो मुंतहा कमाल है तक़वा का। देखिए वही वाली बात हम ये करते हैं कि फ्रिज में ठंडा पानी पड़ा है, आम तौर पे हम आते हैं सब्र नहीं करते, लेकिन हम रुक जाते हैं कि नहीं अल्लाह अकबर की अजान आएगी तो मैंने ठंडा पानी पीना। वाह वाह डॉक्टर साहब, तक़वा, एक तक़वा में मतलब हम जो डर, हम तो अल्लाह से उसकी मोहब्बत भी मांगते हैं, तो तक़वा में डर, प्यार, मोहब्बत, ये सब चीज़ें शामिल हैं या अल्लाह का एक खौफ ही रखा जाए? उस खौफ से मुराद क्या है? यदि खौफ से बस डर है। एक बात, दूसरा, रोज़ा आसानी पैदा करता है तक़वे के लिए, नमाज भी तो है, ज़कात भी है, लेकिन ख़ास रमज़ान रोज़े के लिए कहा गया कि ये रोज़ा रखो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। देखिए तक़वा डरने को भी कहते हैं और बचने को भी कहते हैं, ठीक है। और ये डर और खौफ वो वाला नहीं है कि हाय वो मुझे मारेगा या मुझे कुछ कर या मुझे जहन्नुम में डाल वो वाला डर नहीं है। ये वो डर है कि हाय मेरे उस प्यारे से मेरा ताल्लुक़ ना टूट जाए, वो नाराज़ ना हो जाए, कहीं मेरा महबूब मुझसे खफा ना हो जाए या वो बुरा ना मान जाए। ये इसका वो वाला रब्त डर क्या? है। मैं तक़वा समझना चाह रहा एक है, आपने बात बड़ी अहम कर दी है। एक डर तक़वा से पहले भी है, खौफ है अपनी ज़ात का, अपनी जान का, अपने माल का, अपने नुकसान का। अल्लाह अल्लाह, वो भी तो है ना, वो तो काफिर को भी होता है, गैर हर इंसान को होता है कल क्या कि हाय होगा, ये ना हो जाए, हाय एक- यूं ना हो जाए, खदशात जो होते जी हैं। हाँ, ये है ताल्लुक बनने के बाद टूटने का डर। अल्लाह, शुरू यहाँ से किए ना, हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीन युमिनून बिल गैब। मुत्तकी के अलावा तो हम डील ही नहीं करते भाई। अल्लाह, आप क्वालिफाई नहीं करते कि आप रब से डील करें किसी भी माना में।
جب تک آپ تقوی کے دائرہ میں داخل نہ ہو جائیں. جس نے نماز پڑھنی ہے تسلیم صاحب, جس نے نماز پڑھنی ہے, نمازی ہے اور نمازی بننا ہے, اسے اپنے دامن کو چھینٹ سے بچانا ہے. ہائے 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 واہ یہ ہے تقوی. واہ. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دجلہ کے کنارے بیٹھے نا, اپنا دامن دھو رہے, کیچڑ لگ گیا تو دھو رہے. بندہ گزرا, کہنے لگا حضور امام صاحب آپ کا تو فتویٰ ہے کہ 1 درہم کے برابر اگر نجاست ہو تو بس اس کو دھونے کی بھی ضرورت نہیں, خشک ہو جائے وہ خود ہی جھڑ جائے تو کافی ہے, نماز ہو جاتی ہے. تو فرمایا میاں وہ فتویٰ ہے, یہ تقویٰ ہے. ہائے ہائے ہائے. اچھا میں اس کا ربط جاننا چاہ رہا ہوں. ہمارے ہاں یہ عام طور پہ ایک تاثر ہے کہ مذہبی طبقہ, دینی طبقہ اللہ سے ڈراتا ہے, دین کو مشکل بناتا ہے, مذہب پر چلنا دشوار کرتا ہے, کٹھن کر دیتا ہے, پتہ نہیں کیوں. وہ اصل میں سمجھنے کا ہے نا. میں وہی سمجھنا چاہ رہا, ایک عام لے مین اس کو سمجھ پائے کہ اس ڈر میں, اس تقوی میں ڈر کتنا ہے, خوف کتنا ہے, محبت کتنی ہے, پیار کتنا ہے. صرف پریزنٹیشن کا فرق ہوتا ہے. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے بشیر بھی بنایا اور نذیر بھی بنایا. بشارت سنانے والا بھی اور ڈرانے والا نہیں, ڈر سنانے والا. یہ ہے پریزنٹیشن کا فرق. ٹھیک, جو ہم آف ایئر بات کر رہے ایک تھے ہوتا کہ ہے کہ پوزیٹیوٹی. ایک مبلغ خود رب بن کے لوگوں کو ڈرا رہا. ارے ایک ہوتا ہے مبلغ رب کا نمائندہ بن کے میسج کنوے کر. ہم کہتے ہیں کہ تم دوزخ میں چلے جاؤ گے, تمہیں سزا ہم ملے خود گی. جج کرنے بیٹھ جاتے ہیں. ہاں اتنے چھوٹے, حالانکہ اللہ تعالیٰ, سوری میں نے آپ کی بات, اللہ تعالیٰ جگہ جگہ کہتے ہیں کہ تم سے خطا ہو گئی ہے, آؤ میرے پاس معافی مانگو, میں مغفرت کی چادر تم پہ دے دوں گا. پورے قرآن مجید کے اندر جب اللہ کسی گناہ کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہتے ہیں کہ یہ چیز گناہ ہے تو فوراً بعد بشارت بھی دے دیتے ہیں کہ اگر اس سے بچو گے اور توبہ کرو گے تو میری رحمتیں سارے دروازے کھول کر تمہارا انتظار. اچھا توبہ کرنے کی بات آئی, میں بالکل ایک سادہ, ایک اگین اسٹوڈنٹ ہونے کی حیثیت سے, توبہ کرنے کا, معافی مانگنے کا صحیح معنوں میں طریقہ کیا ہے؟ انسان خطا کا پتلا ہے, غلطیاں ہم کرتے ہیں, چھوٹے بڑے پیمانے پہ ہر انسان غلطی کرتا ہے. غلطی کو ایڈمٹ کرنا کہ میں نے غلطی کی اور اس کو اصلاح کرنا, اور پھر دوسروں کو بھی بتانا کہ میں اس طرح غلط تھا یا تھی اور میں نے اپنی اصلاح کی. سر لیکن معافی مانگنے کا کیا طریقہ ہے؟ عبادت کرنے کا, نماز پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اب دیکھیے ہم ذلت اور پستی کی کس حد پہ چلے گئے ہیں معافی اور توبہ کے معاملے میں کہ ہم SMS پہ آ گئے ہیں. روایتی ایسا. تو جب ذلت و پستی اس درجے کی ہو تو آپ سوچئے توبہ کی حقیقت کہاں نصیب ہوگی. جبکہ توبہ شروع الندمت التوبہ, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا توبہ کا پہلا سٹیپ ہے ندامت اور شرمندگی اور اعتراف. جو بیمار مان ہی نہیں رہا کہ میں مریض ہوں, میں پیشنٹ ہوں, مجھے فلاں بیماری ہے, اس کا علاج ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے آپ کو ماننا پڑے گا, خود اپنے آپ کو تسلیم کروانا پڑے گا اور اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانا پڑے گا. ہم ڈائریکٹ توبہ پہ چلے جاتے ہیں, اور وہ بھی ایسے کہ جیسے جناب مہربانی ہے معاف کر دیں گے, تو نہ کریں گے تو پھر بھی کیا ہے. توبہ یہ نہیں ہے. توبہ یہ ہے کہ آپ تسلیم کریں کہ آپ کو کوئی روگ لگ گیا ہے اور اس کا احساس پیدا کریں اور اس کو ایکسپریس کریں اپنے وجود میں. پہلے خود کو یقین دلوائیں کہ مجھے یہ بیماری لگ گئی ہے, اب مجھے اس کا علاج چاہیے. پہلے یقین دلائیں اور پھر جیسے ایک سیریس مریض کی کیفیت ہوتی ہے نا, سیریس ترین کوئی مریض آپ تصور کر لیجئے کسی بھی چیز کا, کوئی سانس کے مریض کا, آکسیجن کا, سمجھ لیجئے کہ پائپ اتر گیا تو وہ کس حال میں ہوگا. یہ وہ مقام ہے جو اللہ چاہتا ہے توبہ کرنے والے سے. صحیح. کہ اس بندے کو پتہ ہے کہ مجھے فلاں مسئلہ ہے اور میں اپنے مسئلے کے حل کے لیے توبہ کر رہا ہوں, میں کسی پہ احسان نہیں کر رہا, بالکل صحیح, میں کسی کا کام نہیں کر رہا, میں اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے, اپنی اضطراری اور اضطرابی کیفیت کو اطمینان و تسکین میں تبدیل کرنے کے لیے میں ایک ایفرٹ کرنے لگا ہوں. ایفرٹ کرنے. جب آپ اس کیفیت میں نکلتے ہیں تو پھر اللہ کی رحمت آپ کا استقبال کرتی ہے اور پھر آفر کرتی ہے کہ 100 بار اگر توبہ شکستی بازا, اگر ایسی توبہ کرنے کے لیے آیا ہے نا تو 100 بار بھی آئے گا تو ہماری رحمت کا دروازہ ہر بار کھلا ہے. اوورال حکم یہی ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. اوورال اس کا اصول, ضابطہ, قانون یہی ہے کہ بخشنا ہے, بالکل صحیح, معاف کرنا, معاف کرنا. غلطی ہو بھی گئی تو آپ توبہ کیجئے, بخش دیا جائے. بالکل صحیح. اب روزے کا اور رمضان کا مہینے کا جو تقویٰ سے اللہ کی قربت کا یہ خاص ربط ایسا کیوں ہے
جو ہمیں بار بار بتایا بھی جا رہا ہے؟ جی دیکھیے، ایک تو سب سے بڑی بات یہ اور وہ کہ کیسے ہے؟ اندر اپنا تزکیہ کرنا ہے۔ ہم نے سوسائٹی کے سامنے تو ہم بن ٹھن کے چلے جاتے ہیں، لیکن اگر میرا اندر غلاظت سے بھرا ہوا ہے تو میرے باہر بھی اس کا عکس نظر نہیں آئے گا۔ تو دیکھیں، دن میں ہم 5 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور جاتے ہیں اور اس کی بادشاہی کا اعتراف کرتے ہیں۔ اب وہ سال بھر میں ہم نے جو غلطیاں کی ہوتی ہیں، جو نجاستیں ہمیں آہستہ آہستہ لگنی شروع ہو جاتی ہیں، رمضان کے مہینے میں فجر سے لے کر مغرب تک جو ہم اپنا تزکیہ کرتے ہیں، وہ اس ساری اندر کی جو غلاظتیں ہیں ان کو دور کر دیتا ہے۔ تو اس کا رمضان کے ساتھ ایک تو رمضان کی اہمیت، جیسے کہ ابھی بات چل رہی تھی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن مجید رمضان المبارک پہ نازل ہوا، اور رمضان کے اندر ہی وہ رات آتی ہے کہ جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ جی اب بھی آپ دیکھیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے کی 5 راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اب آپ جب اس میں اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں یا آپ نماز کے لیے جاتے ہیں اور آپ اپنے پروردگار کی حکم کی تعمیل کے اندر ایک ایک لمحہ آپ کا خدا کی حکم کی تعمیل میں گزر ہے۔ عام دنوں میں بھی آپ دیکھیے، اگر ایک بندہ نماز کا پابند ہے تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کی پوری روٹین جو ہوتی ہے وہ نمازوں کے گرد گھومتی ہے۔ میں فلاں کام کروں گا، اس کے بعد میری یہ نماز ہے، میں فلاں کام کروں گا، اس کے یعنی ہم جو اپنا شیڈول بناتے ہیں وہ ہم اس طرح سے بناتے ہیں کہ ہماری نماز کہیں لیٹ نہ ہو جائے، نماز ضائع نہ ہو جائے۔ اسی طریقے سے رمضان کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے انر سیلف، جو ہمارے اندر کا جو نفس ہے، اس کی پاکیزگی زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ جیسے کہ ہر عمل کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا ہے، لیکن روزہ رکھنے والے کی جزا خود اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ۔ ارے واہ، بے شک۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے وہ ایک کلام میں سننا چاہتا ہوں، بسم اللہ کی ردیف۔ اس سے پہلے ایک چھوٹا سا ایک فتویٰ بھی، ایک وہ جو کہتے ہیں نا، وہ یعنی میں نے دیکھا بزرگوں کو کہ وہ کپڑے بھی نئے سلوا، یہ بھی اہتمام میں رمضان کے شامل تھا۔ جتنا یہ سیٹ خوبصورت پی ٹی وی نے بنایا، اور وہ ایک ظاہر بھی تو اس کا سوال یہ نا۔ حکم ہے، نص ہے قرآن کی، اچھا، وہ زینتکم عند کل مسجد، ہر عبادت کے کپڑے وقت اہتمام۔ بزرگ میں نے دیکھا تھا رمضان میں سلواتے تھے، رمضان سے پہلے پورا سال نہیں سلواتے تھے۔ ماہ رمضان تو یہ بھی اہتمام میں شامل کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اہتمام میں شامل ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جمعۃ المبارک کی تیاری جمعرات کی عصر سے شروع فرماتے تھے۔ اچھا، یہ جمعہ کی تیاری ہے تو رمضان کیا ہوگا؟ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کے آپ پڑھیے، کل جہاں مل کر جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قنات پر لاکھوں سلام، اور مہینوں نہ جلتا تھا چولہا جہاں پر، وہ شاہد و عالم کا گھر، اللہ اللہ۔ لیکن اہتمام وہاں بھی یہ تھا کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ایک اسپیشل جوڑا سفید رنگ کا نبی کریم علیہ السلام نے جمعۃ المبارک کے لیے رکھا ہوا تھا، وہ جمعہ کے لیے نکالا جاتا تھا۔ تو وہ بزرگوں نے اس سنت کو زندہ کیا ہے کہ آپ نے سوٹ تو سلوانا ہے، کپڑے تو سلوانے ہیں۔ میرا ایک نیا سوٹ لٹک رہا ہے تسلیم صاحب میرے گھر میں، تو میں نے 2 طرح کے رویے ہیں نا، میں سوچتا ہوں کہ جو میں نے پہنا ہوا ہے پرانا، وہ پہن کے پہلے مسجد سے نماز پڑھا ہوں، پھر آ کے اسے پہن کے شادی پہ یا فنکشن میں جاؤں گا۔ تو ایک رویہ یہ ہے، ایک رویہ یہ ہے کہ آج نیا سلوایا کیوں نہ سب سے پہلے جس نے عطا کیا اس کی بارگاہ میں پیش ہو جاؤ۔ مجھے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ میاں یہ کپڑے بھی سجدہ کرتے ہیں، تو ان کی حاضری بھی لگوا دو۔ ہمارے لاہور میں تو یہ روایت رہی، ہم لاہور کے پیدائشی اور جم پل ہیں، قربانی کا بکرے کو بھی پہلے داتا صاحب سلام کے لیے لے کے جایا جاتا ہے۔ تو نئے کپڑے جو ہیں بھائی، ان کی حاضری بھی لگواؤ ان کے رب کو۔ باطنی تیاری کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان آ رہا ہو تو کپڑے بھی اہتمام عید کے لیے نہیں، ماہ رمضان کے زیادہ لیے افضل ہے۔ زیادہ جمعۃ المبارک کو جو نیا سوٹ آپ پہن لیں گے اور اس سے جمعہ پڑھ کے، اور باقی آپ جتنے اعمال بھی کرتے رہتے ہیں، وہ پھر چونکہ اوپننگ ہو گئی ہے وہاں سے، تو پھر آپ تو وہ نیکیاں بھی ملتی رہتی ہیں، اور کہیں کوئی کمی کوتاہی بھی ہو جائے تو اس کا جملہ اچھا، کفارہ بھی اوپننگ ہو گئی ہے جہاں سے، اوپننگ، تو اوپننگ ہی پہ، چونکہ آج بھی اوپننگ ہے ماشاءاللہ، بسم اللہ، تو اسی پہ ہے بسم اللہ ہی جو ہے اوپننگ ہے سب سے بڑی، اللہ کے نام سے ہونا چاہیے۔ تو نعت کی ردیف بھی بسم اللہ ہے۔ بزم توصیف کا آغاز ہوا بسم اللہ، بزم توصیف کا آغاز ہوا بسم اللہ، ہر ثنا گو نے بصد ذوق پڑھا بسم اللہ، شکر کرتے ہیں چلو ان کا ادا بسم اللہ، شکر کرتے ہیں چلو ان کا ادا بسم اللہ، کی ہے سرکار دو عالم نے عطا بسم اللہ، اور طائر قدس نے
اقرا کے سنائے نغمے. اللہ. طائر قدس نے اقرا کے سنائے نغمے اور جذب میں مصحف ناطق نے کہا بسم بسم اللہ. اللہ. واہ اور شعر ہے کہ بندگی نے بھی نئے طور طریقے سیکھے. واہ. بندگی نے بھی نئے طور طریقے سیکھے جب ادا نطق محمد سے ہوا بسم اللہ. ارے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بندگی نے بھی نئے طور طریقے سیکھے جب ادا نطق محمد سے ہوا بسم اللہ. اور ہے یہی رحمت عالم کے غلاموں کا طریق. واہ. ہے یہی رحمت عالم کے غلاموں کا طریق. پہلے ہر کام سے کہنا ہے صدا بسم اللہ. اور راحت قلب کا شہزاد ہیں ساماں دونوں. واہ. راحت قلب کا شہزاد ہیں ساماں دونوں. ذکر سرکار ہو یا نام خدا ارے واہ بسم اللہ. رضوان بھائی ماشاءاللہ اس کلام کے بعد تو فارسی کو بنتی ہے بزرگوں کا کلام. اگر حضرت امیر خسرو فارسی رحمۃ اللہ علیہ کا کلام اچھا ذکر ہے. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. شب جائے کہ من بودم نمی دانم کے شب جائے کہ من بودم نمی دانم کے منزل بود شب جائے کہ من نمی دانم کے بود شب جائے نمی دانم سخن گفتن چے مشکل بود شب جائے
بود شب جایی که من بود سخن 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 گفتن سخن گفتن سخن گفتن چه مشکل بود شب جایی که سخن گفتن چه مشکل نقیبا گوش بری آواز آو داری ناز سخن گفتن چه مشکل بود شب جایی که رقیبا گوش پر آواز او در ناز و من ترسا سخن سخن گفتن سخن سخن گفتن سخن گفتن چه مشکل بود شب جایی که من بودم خدا میر مجلس بود اندر لابقا خسرو خدا خود میر مجلس بود اندر لابقا محمد شمع محفل بود شب جایی که من بودم محمد شمع محفل بود جایی که من بودم محمد شمع محفل بود شب جایی که من بودم محمد شمع محفل بود محمد شمع محمد شمع محفل محمد شمع محفل محمد شمع محفل محمد شمع محمد یا محمد 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 طوفان میں چلتی نہ کبھی نوح کی کشتی ہوتا نہ اگر اس پہ لکھا محمد یا محمد محمد یا محمد محمد یا محمد خطا ابلیس کی بھی مثل آدم معاف ہو جاتی اگر وہ کہہ دیتا یہ محمد یا محمد محمد یا محمد محمد یا محمد محمد شمع محفل بود شب جایی که من بودم نمی دانم که منزل بود شب جایی که من بودم خوش آمدید ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سینٹر کی اس خصوصی نشریات استقبال رمضان ماہ رمضان کا استقبال اس کا اہتمام مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں ڈاکٹر صاحب کرنا کیا چاہیے ہے معمولات کچھ لسٹ بنائیں کہ کیا کچھ گول سیٹ کرنے چاہیے جی ہاں اتنا بڑا مہینہ آ رہا ہے بلا شبہ دیکھیے اہتمام خطبے دیے جا رہے ہیں تو اس کا کچھ مطلب ہے نا یقیناً منادیاں ہو رہی ہیں اعلان ہو رہے ہیں اور کر کون رہا ہے اللہ کے محبوب نبی کریم علیہ السلام اعلان فرما رہے ہیں پھر ہمارے اکابر اسلاف بزرگ سب نے اس کو روایت بنایا مساجد آپ دیکھیے ہمارے ہاں گھروں میں روایت رہی ہے جی ہاں ہم نے تو بچپن سے یہی دیکھا ہمارے بھی رمضان آ رہا ہے تو اب ذرا سفیدیاں کروا لو دیکھیے واہ واہ یہ ہماری روایت رہی کتنی اچھی اور سوچ آئمہ نے لکھا ہے بالکل ایسے خاص مواقع پر یہ اہتمام کرنا یہ عبادت ہے واہ 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 اور ایک لفظ ہوتا ہے تسلیم صاحب وارم اپ سپورٹس مین سمجھتے ہیں جی کاش ہم بھی وہ سمجھ لیں دیکھیے ہمیں فرض سے پہلے سنتیں بتائی گئی ہیں یہ سنتیں وارم اپ ہیں اصل میں فرض کی ادائیگی کا کیا بات ہمیں رمضان سے پہلے شعبان اور شبرات دی گئی ہے یہ بھی وارم اپ ہے آپ کو تو تیاری یہ ہے کہ آپ جیسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ رجب جو ہے نا یہ بیج بونے کا مہینہ ہے کیا بات اور شعبان یہ پانی لگانے کا مہینہ ہے اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے واہ واہ تو اگر آپ فصل کاٹنے کے موسم میں جا کے بیج بو رہے ہوں گے تو آپ سوچئے نتیجہ اور رزلٹ تو پھر معلوم ہے نا وہ نہیں ہو پائے گا ہاں جو ہوگا ہی نہیں جی تو ہر کسان ذرا سا زمیندار چھوٹی سی زمین کھیت والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ پانی کب لگانا ہے اور بیج کب بونا ہے اور فصل کب کاٹ تو یہ بالکل اسی طرح ہے
رمضان شریف عبادت کا، نیکیوں کا، فصل کاٹنے کا موسم ہے، اس کے لیے آپ نے اہتمام کتنا کیا ہوگا، کتنی تیاری کی ہوگی؟ میں صرف ایک بات خصوصی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سیکھ لیں، مثال کے طور پہ وضو سیکھ لیجئے، نماز سیکھ لیجئے، روزے کے تھوڑے آداب سیکھ لیجئے، کچھ ٹارگٹ سیٹ کرنے ہاں چاہیے۔ کر لیجئے کہ اس بار میں نے رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی، جیسے ہمارا یہ میسیج ہی ہے سب سے بڑا، استقبال رمضان کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیکھنے والے بن جائیں۔ تو آپ دیکھیے آپ کی ایک ایک گھڑی اور ایک ایک منٹ کئی راتوں کی عبادت کے برابر ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جس نے ایک شرعی مسئلہ سیکھا وہ ساری رات جاگ کر عبادت کرنے کے برابر۔ ارے واہ، یہ بڑی خوبصورت بات آپا شہزاد صاحب نے کہی، وہی بات کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہونے چاہیے، وہ ہمارے گولز اور ٹارگٹس کیا ہونے چاہیے، جس طرح تسلیم صاحب نے کہا کہ ہم صحیح طریقے سے اس بابرکت مہینے کی فضیلت سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اچھا، ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ اپنی تربیت آپ نے کرنی ہے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، کسی کو گالم گلوچ نہیں کرنا، کسی پر کوئی الزام نہیں لگانا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنی، یعنی جو خوبصورت آپ کی پرسنالٹی کو جو چیزیں بناتی ہیں، دیکھیے دوسرے ہمارے اخلاق کو دیکھتے ہیں، ہمارے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں، اور ایک چیز میں بہت زیادہ اصرار کرتی ہوں وہ یہ ہوتی ہے کہ صدقہ جاریہ۔ ارے جب آپ کوئی کسی کے سامنے اچھا کام کرتے ہیں، اپنے شاگردوں کے سامنے، اپنے بچوں کے سامنے، اپنے محلے والوں کے سامنے، تو جو بندہ آپ سے انسپائر ہو کے وہ کام کرتا ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ دوسری اہم ترین بات میں یہ کہوں گی کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو زندہ کریں، مضبوط بھی ہے لیکن زندہ بھی کریں۔ صحیح۔ اس کا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے کلام کو خود بھی پڑھیں، اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اور اسی طریقے سے میں نے دیکھیے ہفتہ پہلے دورہ قرآن شروع کر دیا ہے، بالکل صحیح، اور الحمدللہ میں اپنی طالب علموں کو پڑھاتی ہوں۔ یہ دیکھیں نا کتنی نیکی کا کام ہے ماشاءاللہ آپا کر رہی ہیں۔ اور خواتین حضرات ایک اور میں سمجھتی ہوں جذبہ اور احساس اور بیدار کرنے کی اس کو ضرورت ہے، شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کا اٹھتے بیٹھتے ہر نعمت کے لیے شکر ادا کرتے ہوئے وہ تمام نعمتیں جو مانگنے پر دیں، اور کروڑوں بار خاص طور پہ اس بات پہ شکر ادا کرنے پہ جو بن مانگے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی۔ اور میں سمجھتی ہوں یہ احساس اور شعور بیدار ہو جائے تو آپ دیکھیں کہ رحمتوں کی، نعمتوں کی، برکتوں کی کیسے بارش ہم پر برستی ہے۔ ناظرین ابھی بھی 5 روز ہیں، اہتمام کر لیجئے جسمانی طور پر، ذہنی طور پر، فکری اعتبار سے، قلبی اعتبار سے۔ یہ جو مہینہ رب کا مہمان مہینہ آ رہا ہے، ہر اعتبار سے تزکیے، تصفیے، روحانی استفادے کے لیے، جسمانی استفادے کے لیے، لوگ سمجھتے ہیں روزہ رکھیں گے کمزور ہو جائیں گے، نہیں، روزہ رکھیں گے صحت مند ہو جائیں گے۔ ہر اعتبار سے یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں، اپنے طور پر روزہ رکھیں، روزہ رکھوائیں، لوگوں کو انسان کے ساتھ، بندوں کے ساتھ تعلق، رب کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ امت مصطفیٰ پر یہ مہینہ بہت بڑا انعام ہے۔ ڈاکٹر شہزاد مجددی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپا کوکب شہزاد صاحبہ آپ کا بہت شکریہ، سندس جمیل کو اور تسلیم صابری کو اجازت دیجیے۔ کل انشاءاللہ آپ سے اسی وقت اسی چینل پر 9 بجے شب ملاقات ہوگی اس پروگرام کے ساتھ۔ رضوان معظم اور ہم نوا قوالی پیش کریں گے۔ تسلیم صابری اور سندس جمیل کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم، تسلیمات۔
ख्वाहिशों नू आप रजावा हाजत नहीं पसारे दी कहे हुसैन फकीर नुमाना दीवा खाक दबाने दी मन हट गया बेपरवाह नदियों पार जनता जीते कौन जरूरी इनता कदम बना देना मन हट गया बेपरवाह बर्बाद ना सदन बिन राता हो या बटिया सजन बिन राता हो या बटिया सजन बिन राता हो या बटिया सजन बिन राता हो या बटिया राजा जोगी में जुगियानी जोगी में जुगियानी कमली कर कर सतिया सजन बिन राता हो या सजन बिन राता हो या कहे हुसैन फकीर साईरा हुसैन फकीर साईरा हुसैन फकीर साईरा डरते चौदिया अदिया उस दिन दुनिया चाँद नाम बने अट गया बेपरवाह नाम नींद दुनिया चाँद नाल मन अट गया बेपरवाह नाल सारे रे मम मम दा पद मम पगरे मगरे दा सारे मम पद पद मम पगरे मम करे मगरे दा